हिमालय किस्त नंबर 172 काली घाटी के इलाके में आहिस्ता आहिस्ता इस बड़े मुल्क के फौजी जमा होते जा रहे थे, इंतहाई अजीमुशान पैमाने पर, लेकिन इंतहाई मुहतात अंदाज में। हल्का और भारी असला इन इलाकों में जमा किया जा रहा था। इन इंजीनियर्स को मतलूबा इलाके में भेज दिया गया था जो इस मुल्क से ताल्लुक रखते थे और जिनके सुपुर्द आरजी हवाई अड्डे से तामीर करने की जिम्मेदारी थी। मार्लिनो ने अपने मखसूस आदमियों के साथ उन्हें उन जगह पहुंचा दिया था और वहां दिन रात कार्रवाई हो रही थी। पहाड़ी इलाकों में बाज ऐसे कबीले जो पूरे तौर पर अदनान सलामन का साथ काम कर रहे थे मसरूफे कार हो गए थे और बज़ाहिर ये तासुर दिया जा रहा था कि इन लोगों ने अदनान सलामन की हुक्मरानी कबूल करते हुए अपने मुल्क में एक नई सुबह के आगाज के लिए काम शुरू कर दिया है। जिस तरफ भी देखा जाता यही महसूस होता था कि कबीले मुतमईन है और अदनान सलामन नहायत कामयाबी से अपनी मंजिल की जानिब रवादवा है। बात सिर्फ हवाई अड्डों की तामीर की थी जिनकी तकमील पाने के बाद वो मुल्क अपने बाकायदा ऑपरेशन का आगाज कर देता और इसके बाद एक नए मुल्क का नारा लगाया जाता और इन लोगों के इस नए मुल्क की आज़ादी का ऐलान कर दिया जाता जो पहाड़ों के रहने वाले थे। यूं महसूस होता था जैसे हुकूमत को अभी तक इस साजिश के बारे में कोई इल्म नहीं है। सरबराहान की एक ज़ेर-ए-ज़मीन मीटिंग हुई जिसमें मालिनों की शिरकत को मुनासिब नहीं समझा गया था क्योंकि उसे गैर मुल्की तस्वुर किया जा सकता था। अलबत्ता अदनान सलामन, बादशाह खान वगैरह इस मीटिंग में शरीक थे और यह उन्होंने सरदारों को अपने अगराज़ व मकासद की तकमील की मुकम्मल तफसील बता दी थी। सरदार सब यकजुबान हो गए थे। उन्होंने पूरी तरह अपने ताउन का यकीन दिलाया था और यह भी कहा था कि अगर सूरत हाल वाज़ेह हो जाए और वो मुल्क इस साजिश से बाखबर हो जाए तब भी वो पहाड़ों के सुराखों में मोर्चा बंद हैं। सरहद में एक इंच ज़मीन उनके हवाले नहीं की जाएगी और अपने वतन का पूरी तरह से दिफा किया जाएगा। एक बार फिर वो रवायतें दोहराई जाएंगी जो सदियों पहले दोहराई गई थी। कोई गैर मुल्की इन पहाड़ों में कदम नहीं जमा सकता। ये पहाड़ों में रहने वालों का अहद था और इस अहद पर एक एक फर्द कट मरने के लिए तैयार था। शीरान फरानाही में मुकीम था। अदनान सलामन की सरगर्मियों में उसने कोई हिस्सा नहीं लिया था। ज्यादातर उसका वक्त सिदाशी के पास ही गुजरता था और सिदाशी को गोया जिंदगी की तमाम मुसरतें मिल गई थी। वैशी दीवाना आज भी अपनी फितरत में कोई नुमाया तब्दीली नहीं कर सका। बस एक तब्दीली इसकी फितरत में पैदा हुई थी और वो ये कि उस सिदाशी को बेपनाह चाहने लगा था और बार बार इस बात का एतराफ़ कर चुका था कि सिदाशी ने उसे वो दिया है जो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो कहता था, सिदाशी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी बड़ी औरत निकलेगी। यातान बरोमा की रूह से मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने उसकी औलाद को नहीं समझ सका और मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी गई। अदनान मेरा वक़ार है सिदाशी, और मुझे यूँ महसूस होता जैसे मेरा वजूद बहुत बुलंद हो गया हो। अब तो मैं एक पत्थर पर बैठकर इस बुलंद वजूद को देखने वालों में शुमार होता हूँ। नहीं शिरान, तुम अजीम हो और अदनान खान तुम्हारी गलती का इनाम है। इन अल्फाज पर शिरान फीकी सी हंसी हंस देता था। एक दफा इसने मध्यम से लहजे में कहा, नहीं सिदाशी, मैं अजीम नहीं हूँ। अपनी दुनिया का एक वाकया जब मुझे याद आता तो जाने क्यों मैं शर्मिंदा सा हो जाता हूँ। मैंने बेहतर नहीं किया हुआ था मुझे। कौन सी सख्ती थी मेरे अंदर जो मुझे इंसानियत से इतना दूर ले गई थी। कभी दोस्त और दुश्मन की तमीज़ नहीं की। मैंने कभी इंसानों को अच्छा नहीं समझा। बस मैं अपने मकसद की तकमील के हर वो काम करता रहा जो इंसानियत के हदूद में हो या ना हो, बल्कि मेरी फितरत में तो इंसानियत की हदूद को तस्लीम ही नहीं करती थी। सिदाशी, मैं अपने वजूद में एक उदासी सी पा रहा हूँ, एक ऐसी प्यास जो मेरे रूह में, जिसका कोई मफहूम मेरी निगाह में नहीं। मैं इस प्यास को बुझाना चाहता हूँ। मुझे ये पता नहीं चल सका कि इस प्यास को बुझाने का जरिया क्या है। मैं इसकी तलाश में हूँ सिदाशी, मैं इसी की तलाश में हूँ। सिदाशी की ज़रूरत जहाँ भी पेश आए शिरान तकल्लुफ़ न करना, न पूछना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ वक्त तन्हा भी गुजारा है। मैं तो हर तरह तुम्हारे मामले में मुलविस हूँ क्योंकि हम तुम जिंदगी के हर लम्हे के साथी हैं। शिरान ऐसे मौक़ों पर खामोश हो जाता था। आईवी और नोरेज़ को सुकून की ज़िंदगी बस कर रहे थे और मालिन ख़ास तौर से इनका ख्याल रखता था। वो दोनों इसके पास नुमान खान की अमानत थे और नुमान खान बहर तौर अब अपनों में शुमार होता था। तोकीर खान और दूसरे लोगों को अब इस सिलसिले में खासी मालूमात हासिल हो चुकी थी और वो खुद भी चाहते थे कि आगे बढ़कर कुछ करें, लेकिन मालिन ने इनसे दरख्वास्त की थी कि जिस वक्त भी मौका होगा वो इनकी खिदमत हासिल करने से गुरेज नहीं करेगा। अलबत्ता उससे पहले वो यहाँ से निकल कर एक उलझन पैदा करने का बायस न बने। चुनांचे सातों भाई नूरेज और आईवी की दिलजोई में मसरूफ रहते थे। तोकीर खान की ख्वाहिश थी कि वो खुद भी दारुल-हुकूमत चला जाए और अपने भाई नुमान खान की मदद करे, लेकिन इसके लिए बादशाह खान उसे मना कर दिया था। वो मालिनों के प्रोग्राम में कोई रखना अंदाजी नहीं करना चाहता था और मालिनों को दिल जमी से अपना काम करने का मौका देने का ख्वाहिशमंद था। फिर एक शाम Y38 ने मखसूस ट्रांसमीटर पर मालिनों से रब्ता कायम किया और मालिनों के लिए फिक्र के लम्हात पैदा हो गए। Y38 ने मालिनों से कहा, मिस्टर मालिनो, पहाड़ों में आपकी वसातत से जो कामयाब मुहिम जारी है मैं मुकम्मल तौर पर उससे मुत्तफिक हूँ और एक बार फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बड़ी जाफिशानी के तहत वह हमारे ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है और नहायत कामयाबी से आगे कदम बढ़ा रहे हैं।
8 ماہرین آپ کے مشیر ہوں گے اور آپ کے ساتھ مستقل قیام کریں گے۔ ان بہترین جنگی مشیروں کا شایان شان استقبال کیا جائے۔ بہت عمدہ تجویز ہے، مجھے اس سے کافی مدد ملے گی۔ مالینو جواب دیا اور پھر سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا۔ مالینو کی پیشانی شکن آلود تھی، اس اطلاع کی روشنی میں سے بہت کچھ کرنا تھا۔ باہر تو تقریباً 1 گھنٹے تک وہ بیٹھا مختلف پروگرام بناتا رہا اور پھر اس نے اپنے طور پر ایک منصوبہ بندی کر لی۔ اس سلسلے میں گریچر سے مشورہ کرنا ضروری تھا، چنانچہ اسے گریچر کو اپنی خفیہ آرام گاہ میں طلب کر لیا اور کافی دیر تک بیٹھا اس سے گفتگو کرتا رہا۔ گریچر مارلینو کی باتیں سنتا رہا، ویسے بھی وہ مارلینو کی عظمت کا دل سے قائل تھا۔ اس کی منصوبہ بندی سننے کے بعد گریچر نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں مسٹر مارلینو، در حقیقت آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ شیران کے سپرد جو کام کر دیا جائے گا اسے جان کی بازی لگا کر انجام دے گا، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو پا کر اس اداشی کے آغوش میں پہنچ کر شیران کی فطرت تبدیل ہو گئی تو یہ ممکن ہے۔ وہ ایک ایسی ٹیڑھی کھیل ہے جسے سیدھا کرنا ممکنات ہی میں سے نہیں، چنانچہ ہم کسی بھی اہم کام کے سلسلے میں شیران پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ذمہ داری میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں گریچر، لیکن نقل ہو کر جس طرح ہوگی اس کا تم اندازہ لگا سکتے ہو۔ تم نے اس نقشے کو بخوبی سمجھ لیا ہے؟ مارلینو نے گریچر سے سوال کیا۔ یقیناً جناب، اور میں فوری طور پر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فوری طور پر نہیں، بلکہ اسی وقت سے تمہیں رات تک ساری تیاریاں مکمل کر لینی چاہیے اور رات کے وقت ہی تم یہاں سے نکل کر مطلوبہ جگہ پہنچ جاؤ گے۔ بہت بہتر، میں اپنے طور پر ایسی جگہ تلاش کر لوں گا۔ ان پہاڑوں میں ایسے غاروں اور سرنگوں کی کمی نہیں ہے۔ ہاں، اسی بنیاد پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ گو یہ ایک خطرناک قدم ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ البتہ تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جس وقت میں تنظیم کے ان 8 افراد کے ساتھ علاقائی سروے کروں تو تم ان نگاہوں میں نہ آ سکو۔ آپ بالکل مطمئن ہیں مسٹر مارلینو، گریچر نے جواب دیا اور پھر مارلینو سے اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا۔ مارلینو نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا جو بے حد خطرناک تھا، لیکن اس نہج پر آنے کے بعد کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے مجبوری ہو گئی تھی۔ رات کی تاریکیوں میں مارلینو کی نگاہیں دور دور تک بھٹک رہی تھیں۔ ان علاقوں کے جو نقشے ترتیب دیے گئے تھے انہیں باقاعدہ نمبر دیے گئے تھے اور نئی اطلاع کے مطابق 8 فوجی مشیر نمبر 17 پر مارلینو سے ملاقات کرنے والے تھے۔ نمبر 17 ایک خطرناک جگہ تھی، ایک پہاڑی قدرتی موڑ جس کے اوپر ایک چٹان بہت بڑے صاحبان کی شکل میں جھکی ہوئی تھی اور جس سے نیچے کے مناظر نظر نہیں آتے تھے، لیکن یہ سڑک نما جگہ ایک پگڈنڈی کی شکل میں گھومتی ہوئی نیچے گہرائیوں میں گئی تھی۔ باہر تو رات کے تقریباً 2 بجے 2 بے آواز ہیلی کاپٹر اس بڑی چٹان پر اترے جس کے نیچے مارلینو موجود تھا۔ مارلینو اگر ان کی طرف سے ملنے والے سگنل ناموصول کر چکا ہوتا تو اسے پتہ بھی نہ چلتا۔ اس نے اس بات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ کس میں پانے پر اس علاقے میں فوجی کاروائی ہو رہی ہے۔ وہ چٹان کے اوپری حصے پر پہنچ گیا جہاں وہ تنہائی آیا تھا۔ ہیلی کاپٹر سے چند افراد نیچے اترے اور ان کے درمیان کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوا تو مارلینو انہیں ساتھ لے کر اس سمت چل پڑا جہاں اس نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ یہاں تک آنے کے لیے گاڑی کا راستہ مکمل طور پر ہموار نہیں تھا، لیکن مارلینو ایک شاندار ڈرائیور بھی ثابت ہوا تھا اور جب ان 8 افراد سے تعارف حاصل کرنے کے بعد وہ انہیں لے کر رات کے تاریک اندھیرے میں اس سڑک پر پہنچا تو اس کے ساتھ سفر کرنے والے دہل گئے۔ وہ متحیرانہ نگاہوں سے مارلینو کو دیکھ رہے تھے۔ بالآخر ان میں سے ایک کہے بغیر نہ رہ سکا، مسٹر مارلینو، ہم نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ یہ بھی سنا ہے ہم نے کہ آپ کے بارے میں بھی آپ کے چاروں ہاتھ پاؤں مصنوعی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے اس طرح الیکٹرونک بنا لیا ہے کہ وہ عام ہاتھ پیروں سے زیادہ مؤثر انداز میں کارروائی کرتے ہیں۔ البتہ آپ کی آنکھوں کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں سنا۔ کیا مطلب؟ مارلینو مسکرا کر بولا کہ یہ بھی مصنوعی ہے، اور نہیں، دراصل اس راستے سے میں نے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لی ہے، حالانکہ میں بھی پہلی بار ہی اس راستے پر آیا ہوں۔ خوب آپ کی ڈرائیونگ قابل رشک ہے، وہ شخص بولا۔ مارلینو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سفر جاری رہا اور اس کے بعد راتوں رات وہ فرانا میں داخل ہو گئے۔ خطرناک جگہ تھی، لیکن مارلینو کے اس سے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ فرانا کے اس محل میں خصوصی طور سے انتظامات کر کے گیا تھا۔ ویسے بھی ان لوگوں کی قیام کی مدت یہاں زیادہ طویل نہیں تھی، اس لیے مارلینو کو کوئی خاص پریشانی نہیں تھی۔ محل کے ایک خاص کمرے میں پہنچنے کے بعد اس نے روشنی میں ایک بار ان سب سے مصافحہ کیا اور کہنے لگا، اگر آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں تو میں آپ کے آرام کا بندوبست کر دوں۔ نہیں مسٹر مارلینو، ہم تو آپ سے معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ہماری کارروائی کا آغاز کب سے ہو رہا ہے۔ یہ تو آپ پر منحصر ہے۔ تو پھر یہی ہے کہ راتوں رات ہم اپنے مشن پر چل پڑیں۔ ضروری ساز و سامان ہم ساتھ لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے یہاں سے ہم اپنے ساتھ کتنے آدمی لے جانا ہوں گے؟ زیادہ افراد کی ضرورت قطعی نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے ساتھ صرف چند ان لوگوں کو ساتھ لے جانا ہوگا جو ہمارے لیے کھانا تیار کر سکے۔ اس کے علاوہ مسٹر مارلینو، پہاڑوں میں قیام کے لیے آپ کو کچھ دوسرا بندوبست بھی کرنا ہوگا، مثلاً خوراک وغیرہ کا۔ اس کی آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ تمام ذمہ داریاں میری ہیں۔ البتہ آپ کو ایک مسخرہ پن کرنا ہوگا۔ میں نہیں سمجھا۔
ان میں سے ایک نے کہا، آپ جن لباسوں میں یہاں تک آئے ہیں، پہاڑوں میں گھومنے کے لیے وہ لباس قطعی ناموزوں ہوں گے، چنانچہ میں نے آپ سب کے لیے مقامی لباسوں کا بندوبست کیا ہے۔ اور دلچسپ اور ذہانت سے بھرپور اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مارلینو نے تھوڑی دیر کے بعد انہیں وہ لباس پیش کر دیے جو مقامی تھے۔ ہر سائز اور طرح کے لباسوں کے ڈھیر لگا دیے گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے بدن کے ناپ کے لباس لگا لیے، پھر انہیں زیب تن کر لیا۔ اس بات سے وہ لوگ بہت متاثر ہوئے تھے۔ بہرطور رات کی تاریکیوں میں مارلینو انہیں لے کر چل پڑا۔ اس سلسلے میں اس نے تقریباً تمام ہی انتظامات کر لیے تھے۔ سرحدوں کے مخصوص علاقوں کا سروے کرنے کے لیے گاڑیاں وہاں پہنچا دی گئی تھیں اور کچھ ایسے افراد بھی جنہیں ان لوگوں کے لیے بندوبست کرنا تھا۔ راستے میں مارلینو نے اس سلسلے میں اطلاع دی، آپ کی کارکردگی بے مثال ہے، ہم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ مہمانوں میں سے ایک اور شخص نے کہا۔ رات بھر یہ سفر جاری رہا، پھر دوسرا دن بھی گزر گیا، تب کہیں مطلوبہ جگہ پہنچ سکے۔ یہاں مارلینو نے ایک غار کے اندر ایک عارضی ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ اس ہیڈ کوارٹر میں ان کے لیے تمام کھانے پینے کی اشیاء موجود تھیں۔ پیٹرول اور ضرورت کا تمام سامان بھی وہاں پہنچا دیا گیا تھا، جس کے بارے میں مارلینو نے ان لوگوں کی تفصیلات بتائیں۔ ہم بیشتر فوجی مہمات میں حصہ لیتے رہے ہیں اور ہم نے خود بھی ایسے بہت سے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن مسٹر مارلینو، کبھی ایسی کسی پہاڑی مہم سے واسطہ نہیں پڑا ہمارا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کچھ مہمات میں سے ہمیں ایسے علاقوں سے گزرنا بھی پڑا، لیکن یہ لگتا ہے جیسے آپ پہاڑوں سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ نے جو انتظامات کیے ہیں وہ قابل رشک ہیں۔ آپ ان سے مطمئن ہیں؟ نہ صرف مطمئن بلکہ بہت زیادہ مطمئن، انہوں نے جواب دیا۔ یہ شام یہاں گزاری گئی، اس کے بعد سرحد کے ساتھ ساتھ نہایت مناسب انداز میں سروے کا کام شروع کر دیا گیا۔ فوجی مشیر گہری نگاہوں سے ایک ایک چپے کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کی آنکھیں دور دور تک اپنے لیے موزوں جگہ تلاش کر رہی تھی، اور پھر انہوں نے ایک مخصوص علاقے کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا فوجی ہیڈ کوارٹر تعمیر کر لیا جائے اور یہاں کی سرحد کی اس لمبی پٹی پر وہ ہتھیار نصب کر دیے جائیں اور مورچے بنا لیے جائیں جو کسی فوری مداخلت کو روکنے کے لیے مؤثر ثابت ہوں۔ مارلینو نے اپنی تمام تر خدمات انہیں پیش کر دی تھیں۔ یہ کارروائی تقریباً 5 روز تک جاری رہی۔ ان 5 روز میں مارلینو ان لوگوں کا مکمل اعتماد حاصل کر چکا تھا، اور اس کے بعد اسے بتایا گیا کہ تقریباً 2000 افراد کالی گھاٹی کے علاقے سے یہاں پہنچتے ہیں اور ان کے لیے جگہیں منتخب کر لی گئی ہیں جہاں سے وہ اس پورے علاقے پر نگاہ رکھ سکیں گے۔ یوں تو سرحد کافی وسیع و عریض تھی اور آزاد علاقہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا، لیکن وہ راستے مخصوصی تھے جہاں سے اس ملکی فوجیں آزاد علاقے میں داخل ہو سکتی تھیں، اور تنظیم کے ارکان کو صرف انہی علاقوں کا تحفظ کرنا تھا۔ باقی معاملہ دوسری نوعیت کے تھے اور اس سلسلے میں باقاعدہ کالی گھاٹی میں بندوبست کیا جا رہا تھا۔ ان 2000 افراد کی یہاں منتقلی کا کام بالآخر شروع ہو گیا اور یہ منتقلی تقریباً 9 دن میں مکمل ہوئی۔ 2000 فوجی جوان جن کے مقامی لباسوں کا بندوبست کر لیا گیا تھا ان علاقوں میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے مورچہ بندی شروع کر دی۔ جن مورچوں کو انہوں نے منتخب کیا تھا وہ انتہائی جدید اور خطرناک قسم کا اسلحہ پہنچا دیا گیا۔ مارلینو اس دوران ان لوگوں کے ساتھ مکمل طور پر مصروف رہا تھا اور کسی اور سلسلے میں انہوں نے کوئی اطلاع نہیں مل سکی تھی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب انہیں اپنی تمام تر کارروائیوں کا آغاز کرنا تھا۔ 2000 جوان جو بہترین تربیت یافتہ تھے اس کام کے لیے تیار تھے۔ انہیں ایک کمانڈر کی موجودگی میں ان کے مورچوں کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ مارلینو نے ان 8 جنگی مشیروں کو مکمل طور پر مطمئن کر رکھا تھا اور وہ مارلینو کے ہر اقدام کی حمایت کر رہے تھے۔ اس دوران Y38 سے مسلسل رابطہ قائم رکھا گیا تھا اور ٹرانسمیٹر مشین پر اسے اطلاع دی جا رہی تھی کہ تمام کام نہایت مناسب انداز میں ہو رہے ہیں اور وہ ان علاقوں میں اپنا قدم جما چکے ہیں۔ Y38 نے ایک بار خود بھی یہاں کا سروے کیا تھا اور اس بات سے پوری طرح اطمینان کا اظہار کیا تھا کہ مارلینو کی سرکردگی میں بہترین پیمانے پر کام ہو رہا ہے اور اس سے زیادہ عمدگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گویا تمام صورتحال ابھی تک کنٹرول میں تھی، یہاں تک کہ وقت آ گیا جب مارلینو کو اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرنا تھا۔ گریچر سے رابطہ قائم ہو چکا تھا اور گریچر نے بتایا تھا کہ تمام کارروائیاں مارلینو کے ہدایت کے مطابق کر لی گئی ہیں۔ چنانچہ اس دن مارلینو نے اپنے ان 8 مشیروں کو جمع کیا، ان سے گفتگو کی۔ اس نے کہا تمام جوانوں کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں کمانڈ کرنے والے افسروں کا انتخاب کر لیا جائے اور انہیں آخری ہدایت دے دی جائے۔ اس کے لیے مارلینو نے کہا تھا چونکہ اب تک ان جوانوں کو مختلف جگہوں پر پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ ان کا اجتماع کسی کی شک کا باعث نہ بنے، لیکن اس نے انتظام کر لیا ہے کہ ان سب کو ایک عظیم الشان غار میں جمع کر کے آخری ہدایت دے دی جائے۔ تمام جنگی مشیروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، البتہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ وہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں یہ سب یکجا ہو سکیں گے۔ مارلینو نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی اور تھوڑے تھوڑے جوان ٹکڑوں میں بٹ کر مقامی لباسوں میں اس عظیم الشان غار میں داخل ہونے لگے جس کا دہانہ تنگ تھا لیکن جو اندر سے اتنا کشادہ تھا کہ وہاں 2000 کے بجائے 5000 افراد آ سکتے تھے۔ غار قدرتی ہی تھا لیکن اس میں مارلینو کی ہوئی تمام کارروائیاں نظر آتی تھیں۔ جنگی مشیروں نے مارلینو کے اس اقدام کو بھی بہت سراہا تھا
یوں لگتا ہے مسٹر مالینو جیسے آپ نے علاقوں سے اس طرح واقف ہو گیا کہ یہاں کے باشندے بھی اس قدر نہ جانتے ہوں۔ تنظیم نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی ہے اور جسے میں نے قبول کیا ہے اسے انجام دینے کے سلسلے میں اپنی تمام تر کوششیں کرتا رہا ہوں۔ یہ غار ایک طرح سے یوں سمجھے کہ میرا ذاتی ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں سے میرے آدمی بہت پہلے سے سرحدوں پر نگرانی رکھتے ہیں۔ میں تنظیم کی ہدایت کے بغیر ہی اس عمل میں مصروف رہا ہوں تاکہ میرے کام میں کوئی رخنہ اندازی نہ ہو سکے۔ مالینو ایک مہلکہ غار میں چلا گیا۔ فوجی جوان تقریباً سب کے سب یہاں پہنچ چکے تھے۔ ان کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، چنانچہ کسی خاص میکینزم کے تحت اس تنگ دہانے پر ایک چٹان آ گئی اور غار کا دروازہ پوری طرح بند ہو گیا۔ 8 فوجی مشیر اپنے اپنے نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مالینو کے آنے کے بعد ہی جوانوں سے خطاب کیا جانا تھا۔ مالینو جس مہلکہ غار میں داخل ہوا تھا وہ اس بڑے غار کی کوئی شاخ معلوم ہوتا تھا، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دفعتاً اس غار کا دہانہ بھی ایک چٹان سے ڈھک گیا اور اب غار میں کوئی رخنہ نہیں رہا تھا۔ آٹھوں جنگی مشیر تحسین امیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور گاہے بگاہے وہ مالینو کی پرستار قوتوں کا تذکرہ بھی کرتے جا رہے تھے۔ آخری دروازہ بند ہونے کے باوجود غار میں ابھی تک گھٹن کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہاں موجود آکسیجن میں کمی ہونے لگی اور انہوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا۔ ابھی وہ اس سلسلے میں کوئی بات سوچ بھی نہیں سکے تھے کہ دفعتاً ایک دیوار میں کچھ کھڑکھڑاہٹ سی ہوئی۔ اس کے بعد اسے مالینو کی آواز بلند ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، تنظیم کے قابل فخر کارکنوں اور ملکوں پر قبضہ کرنے کے ہوس میں اپنی زمین کو چھوڑ کر آنے والوں جوانوں، مالینو تم سے مخاطب ہے۔ میں نے تمہاری قبر کے لیے غار منتخب کیا ہے۔ یہ عظیم الشان غار اچھی طرح دیکھ لو کہ یہ تمہارا مقبرہ ہے اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے تنظیم کے ان کالے ارادوں کی تباہی کا جو وہ اس ملک کے خلاف دل میں رکھتی ہے۔ ہاں جنگی مشیروں، قابل فخر کارکنوں، مالینو دل سے تمہارا مخالف ہے۔ دوسروں کی پرسکون دنیا میں تباہی پھیلانا اتنا کام آسان نہیں۔ اب وہ دور گزر چکے ہیں جب شہنشاہیت راج تھی اور ایک بادشاہ اپنی طاقت کے بل پر دوسرے ملک کو فتح کر کے اپنے زیر نگی کر لیتا تھا۔ آج کا انسان یہ سمجھ چکا ہے کہ اپنی زمین پر اپنا اقتدار ہی مناسب ہوتا ہے۔ اس بات کو حکومتوں نے اور ملکوں نے سر جوڑ کر تسلیم کیا ہے کہ کسی آبادی میں رخنہ اندازی نہ کی جائے۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ اپنی طاقت کے زور میں ساری دنیا کو غلام بنا لو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جس طرح تم سازشیں کر سکتے ہو اس طرح تمہارے خلاف بھی سازشیں کی جا سکتی ہیں۔ میرا تعلق اس زمین سے نہیں، لیکن تم لوگ کیا جانو کہ اس زمین کے بسنے والوں سے مجھے کتنا پیار ہے۔ ہاں، میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، بے وقوف لوگوں، میں نے سچے دل سے آج تک کبھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا۔ تم سب کو میں اپنے پروگرام سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تم 8 آدمی ہو، میں تم سے مخاطب ہوں۔ تم لوگوں کی جگہ میں نے ایسے لوگ تیار کیے ہیں جو تمہارا کردار ادا کرتے رہیں گے اور تمہارے لب و لہجے میں تمہاری اپنی زبان میں Y38 کو یہاں کی مکمل کارروائیوں کو اطلاع دیتے رہیں گے۔ اور بیوقوف فوجی جوانوں، مجھے اتنی پرخاش تم سے نہیں، لیکن تمہاری زندگی ابھی ان حسین پہاڑوں کے لیے خطرناک ہے۔ تمہاری جگہ یہاں کے قبائلی جوان ان مورچوں پر قبضہ کر کے پہرا دیتے رہیں گے جو تم نے اپنے لیے تیار کیے تھے، اور یہ صرف اس لیے ہوگا کہ تم اپنی ناپاک ہوس پوری نہ کر سکو۔ میں کوئی طویل تقریر نہیں کرنا چاہتا، تمہاری موت سے پہلے تمہیں آگاہ کر دینا ضروری تھا۔ ہتھیار ہے تمہارے پاس، گولیاں چلاؤ، ایک دوسرے پر کتوں کی طرح چیخو بھونکو اور ان غاروں کی دیواروں کو توڑ دو، لیکن تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اپنے اطراف میں دیکھو، جو چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری موت کے پیامر ہے۔ تمام لوگ سخت کے عالم میں یہ گفتگو سن رہے تھے۔ 8 فوجی ارکان اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ وہ متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے خوفناک آوازوں میں کہا، نکلو یہاں سے، نکل کر بھاگنے کی کوشش کرو، ان چٹانی دروازوں کو توڑ دو۔ جوان جو خود پہلے سے ہی پاگل ہو رہے تھے بے اختیار چٹانی دروازے کی طرف دوڑ پڑے، لیکن اس سے قبل ہی ان سوراخوں سے سفید رنگ کی گیس خارج ہونے لگی، انتہائی مہلک، انتہائی تیز اور اتنی زہریلی طاقت پر اثر رکھنے والی گیس۔ ایک لمحے میں ان کے اعضاء مفلوج ہو گئے، ان کے سینے پھٹنے لگے، ان کے ناکوں سے خون جاری ہونے لگا اور وہ بولنا تک بھول گئے۔ وہ سب لڑکھڑاتے قدموں سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ایک دوسرے کو نوچ کھسوٹ رہے تھے، دروازے کو توڑ کر نکل جانے کی فکر میں سرگردہ تھے، لیکن ان کے اعضاء ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ زہریلی گیس نے ان سب کو مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھنے لگے۔ ایک ایک آدمی گر رہا تھا اور اس کی ناک اور کان سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ 8 ارکان سب سے پہلے موت کا شکار ہوئے تھے، جو فوجی جنگی چالوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس قبرستان میں مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ اب وہاں کوئی زیرو موجود نہیں تھا، وہ سب کے سب مردوں میں تبدیل ہو چکے تھے اور ان کے بدن بری طرح گلتے جا رہے تھے۔ یہ خوفناک کارروائی 10 منٹ میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد چند افراد گیس ماسک اور گیس پروف لباس پہنے ہوئے اس ہال میں داخل ہوئے۔ ان میں مارینو بھی تھا۔ اس نے آسودہ نگاہوں سے یہاں موجود لوگوں کو دیکھا اور پھر اپنے قریب کھڑے ہوئے شخص کے مخاطب ہو کر بولا، اس اجتماعی قبرستان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ یہاں کی کہانی کسی قیمت پر باہر نہیں جانی چاہیے۔
ان अल्फाज को अदा करने के बाद वो वापस उस सुराख से अंदर दाखिल हो गया जिसमें से निकल कर आया था। एक बहुत बड़ा काम हो चुका था। जैसा कि मालिन ने कहा था, इसने 8 आदमी वहाँ फरोकश कर दिए जिनके पूरी जिम्मेदारी थी कि वो Y38 को वहाँ पर मुकम्मल कंट्रोल होने की इत्तला देते रहें।